नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत सरकार गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से ज़ाबितों में बड़े पैमाने पर कर रही है आसानियां पैदा। वज़ीर खजाना का सरमायाकारों से खिताब। मरकजी वज़ीर दिफा का 95वें FICCI के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा कि भारतीय फौज ने हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। फीफा आलमी कप के फाइनल में कल फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से। आज तीसरी पोजीशन के लिए मोरक्को का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। और वादी और लद्दाख में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी। श्रीनगर में गुज़श्ता रात इस मौसम की सरतरीन रात दर्ज। खबरें तफसील से। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आइंदा मरकजी बजट से एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिससे भारत अगले 25 साल के लिए तैयार होगा। फिक्की की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में पहले के बजट के जज्बे को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने भारतीय सनतकारों से कहा कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली तैयार करें कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में कारोबारी कंपनियां मगरबी मुल्कों में कसादबाजारी के अंदेशों के बावजूद भारत को किस तरह मसनूआत साजी या वसाइल के मरकज के तौर पर देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भारत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के मकसद से बहुत सी आसानियां पैदा की हैं और ज़ाबितों में तब्दीलियां भी की हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में कल पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े से मुझे दिल रंज हुआ है और इस नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। उन्होंने गमज़दा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए ऐलान किया कि जो आम शहरी इस वाक़े में हलाक हुए हैं उनके लवाहकीन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो कल राजौरी में 2 आम शहरियों की हलाकत की तहकीकात का हुक्म दे ताकि अवाम के सामने हकायक लाए जा सकें। रविंद्र रैना ने हलाक हुए 2 आम शहरियों के लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी को उम्मीद है कि इंतजामिया इस मामले की तह तक जाएगी और मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी फौज ने हमेशा न सिर्फ हौसला दिखाया है बल्कि जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी अपनी बहादुरी का भी मुजाहिरा किया और मुल्क की सालमियत बरकरार रखने में अपना अहम रोल निभाया है। गलवान और तमाम वाक़यात के हवाले से वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्हें खुद भी कभी कभी इस बात पर हैरत होती है कि भारत की फौज इस तरह से बहादुरी का मुजाहिरा कर रही है और दुश्मन को सबक सिखा रही है जिनकी वजह से ही पूरे मुल्क की सरहदें चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगती हों या फिर चीन के साथ पूरी तरह से महफूज हैं। इन ख्यालात के इजहार वज़ीर दिफा ने आज 95वें FICCI के सालाना कन्वेंशन में तकरीर के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत से दिफाई साज सामान लेने की बात कर रहा है, इसलिए तमाम सनतकारों को आगे आकर दिफाई मैदान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुल्क में इस वक्त सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पाया जाता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय दिफाई सनत इस वक्त तरक्की कर रही है और सरकार साल 2025 तक इसको 22 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की कोशिशों में लगी हुई है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने आज कश्मीर के कई अजला में जमात इस्लामी के इमलाक को जब्त किया है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाइयां गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामूला अजला में अंजाम दी गई। वाज रहे SIA ने अब तक 188 इमलाक को जब्ती के तहत लाने के लिए नामजद किया है जिनको अगले कुछ दिनों में जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। SIA की तरफ से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि जायदाद की जब्ती के अलावा दीगर मामलात के बारे में भी छानबीन की जा रही है। अब तक हासिल की गई मालूमात से मालूम होता है कि जमात इस्लामी के कामों को अंजाम देने के लिए तसर्रुफ में लाने की गर्ज से इन इमलाक को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में आज चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की सरपरस्ती में लोक अदालतों का इनेकाद किया गया। इन लोक अदालतों में 30,925 केस इफाम तफहीम के साथ हल किए गए और 13 करोड़ 68 लाख रुपए के केस भी निपटाए गए। मेंबर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी MK शर्मा ने तमाम जुडिशल अफसरान और अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन केसों के निपटारे में भरपूर ताउन दिया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मतू ने चिल्ड्रन अस्पताल बिमना और पब्लिक हेल्थ सेंटर लाल बाजार का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इन दोनों जगहों पर मरीजों को पहुंचाई जा रही सहूलियात का जायजा लिया
اور اسپتال کے ارد گرد صاف صفائی کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے چلڈرن ہسپتال میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے ایک مؤثر جگہ فراہم کرنے اور آس پاس لائٹس نصب کرنے کے احکامات بھی دیے۔ انہوں نے اسپتال کے لیے ایک موبائل بیت الخلا فراہم کرنے کا بھی یقین دلایا۔ ڈائریکٹر محکمہ ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس محمود احمد شاہ نے گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سری نگر میں پرندوں کی تصاویر کی ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ 2 دن تک جاری رہنے والی اس نمائش میں مختلف پرندوں کی تصاویر دکھائی جائیں گی اور یہاں آنے والے لوگوں کو ان کے بارے میں تفصیلی جانکاری بھی دی جائے گی۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ اس نمائش کی بدولت مقامی لوگوں میں ان پرندوں کے رہن سہن، ان کی رہائش اور نسل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر کی طرف سے دستکاری کو فروغ دینے اور دستکاروں کے ہنر کو ایک بہتر مقام دینے کی غرض سے جو کرافٹ سواری شروع کی گئی ہے، اس کا 10واں ایڈیشن بیت المیراث میں منعقد کیا گیا، جہاں مختلف قسم کی ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کی گئی۔ ڈائریکٹر ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس محمود احمد شاہ نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ سری نگر شہر کو یونیسکو کی طرف سے دستکاری میں اعلیٰ مقام والا شہر قرار دیا گیا ہے، اس لیے سرکار دستکاری کو بڑھاوا دینے اور دستکاروں کی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر ٹھوس انتظامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس غرض سے سرکار نے نہ صرف ان اشیاء کو جی آئی ٹیگ فراہم کیا ہے بلکہ QR پر مبنی لیبل بھی فراہم کی ہے تاکہ اصل کشمیری دستکاری کی پہچان پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ کی جائے، جس کی بدولت کشمیر کے دستکار یا کشمیری ہنر کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے۔ سکم سورا میں شعبہ نیوکلیئر میڈیسن کے ڈاکٹروں نے آج اس وقت ایک اور سنگ میل طے کیا جب ایک مریض کا سینٹیننٹل لیمف نوڈ سینٹیگرافی کیا گیا جو بریسٹ کینسر میں مبتلا ہے۔ شعبے کے سربراہ ڈاکٹر تنویر احمد نے اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جو مریض بریسٹ کینسر، زبان کے کینسر یا دوسرے کینسر میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے طریقہ علاج کافی فائدہ مند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی میں علاج فراہم ہونے سے مریض کو باہر کے ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائریکٹر اسکیمز پروفیسر پرویز احمد کول نے بھی شعبے کے اس کارنامے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکیمز ایک اسپتال نہیں بلکہ ایک تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ نئے طریقے علاج ڈھونڈنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا فائدہ آنے والے سالوں کے دوران مریضوں کو پہنچے گا۔ بی جے پی سری نگر یونٹ نے آج اپنے پارٹی دفتر پر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے خلاف ایک احتجاج کیا اور ان کا پتلا نظر آتش کیا۔ پارٹی کے مطابق بلاول بھٹو نے وزیر اعظم مودی کے خلاف جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے بھارت کے عوام ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پارٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو ایک معتبر سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک دبا ہے۔ ان پارٹی ورکروں نے کہا کہ اس وقت جب پوری دنیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو پاکستانی لیڈر ان تعریفوں کی وجہ سے احساسی کمتری کے شکار ہو رہے ہیں۔ سری نگر میں کل شام آگ کی 2 الگ وارداتوں میں 7 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے۔ ذرائع کے مطابق حبہ قدل کے گرود باغ علاقے میں ایک مکان میں آگ نمودار ہونے سے 6 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ بیمنا میں بھی آگ کی ایسی ہی واردات میں ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا۔ دریاستان نیشنل کانفرنس نے وادی میں مسلسل آگ کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ آئے روز پیش آ رہی ان وارداتوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور عوام میں ایک مؤثر جانکاری مہم شروع کی جائے۔ پارٹی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حالیہ ایام میں سرکار کی توجہ اس صورتحال کی جانب مبذول کرانے کے باوجود بھی کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ادھر پارٹی خواتین ونگ صدر شمیمہ فردوس نے آج گرود باغ جا کر وہاں گزشتہ شب آگ کی واردات میں خاکستر ہوئے 6 رہائشی مکانات کے متاثرین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے حکام سے آتش زدگان کی فوری باضابط کاری اور امداد کاری کی اپیل کی اور ان کے عارضی قیام و طعام کا بندوبست کرنے کی بھی اپیل کی۔ CPIM کے لیڈر MY طارقامی نے بھی گرود باغ اور بیمنا میں آگ کی وارداتوں میں املاک کے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ ان کی باضابط کاری کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں آج ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کی طرف سے ضلع سطح کے روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے نمائندے موجود تھے جنہوں نے موقع پر موجود پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے مواقع دستیاب کرائے۔ روزگار میلے کے دوران 100 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا اور مزید 170 امیدواروں سے ان کے درخواست وصول کیے گئے جنہیں آنے والے وقت میں روزگار کا موقع دستیاب کرایا جائے گا۔ میونسپل کونسل اننت ناگ کے صدر انجینئر ہلال شاہ نے روزگار میلے کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان اقدامات سے بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ روزگار پانے والے نوجوانوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نجی سیکٹر میں نوکری فراہم ہونے پر کافی مسرت ہو رہی ہے۔ دوردرشن نیوز سری نگر سے وابستہ نیوز کاسٹرز عابد حسین قادری اور عارف حسین قادری کی ہمشیرہ کل شام انتقال کر گئی۔
ان کی اجتماعی فاتح خوانی 19 دسمبر بروز سوموار صبح 11 بجے ان کے مقبرہ واقع حاجی باغ بسپورہ میں انجام دی جائے گی۔ گریجویشن کے لیے یونیورسٹی کا مشترکہ داخلہ ٹیسٹ UG-CUET کے لیے درخواست دینے کا عمل اگلے برس فروری کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ داخلہ ٹیسٹ 21 مئی سے 31 مئی کے درمیان ہوگا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے سربراہ ایم جگدیش کمار نے اطلاع دی ہے کہ مضامین کی تعداد اور سوال نامے کے پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم و قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ بھارت کو اعتماد ہے کہ وہ دیگر ملکوں کے ساتھ ایک بایو ایندھن اتحاد کی تشکیل کر لے گا۔ بنگلورو میں توانائی سے متعلق بھارت کی ایک اہم تقریب انڈیا انرجی ویک 2023 کے بارے میں ایک تعارفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اعلان کیا کہ بھارت جلد ہی E20 ایندھن کا آغاز کرے گا، جس میں 20% ایتھنال کی آمیزش ہوگی، کیونکہ 2025 تک ملک میں ایتھنال کی پیداوار 1000 کروڑ لیٹر تک پہنچ جائے گی۔ فیفا عالمی کپ 2022 کے فائنل میچ میں کل موجودہ چیمپئن فرانس کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ ارجنٹینا اور فرانس دونوں ٹکر کی ٹیمیں ہیں۔ ارجنٹینا کے لیونل میسی اور فرانس کے کیلین امبپے 5-5 گول کے ساتھ ٹورنامنٹ کے مشترکہ ٹاپ سکورر ہیں۔ ارجنٹینا اور فرانس اپنے تیسرے خطاب کے لیے کل فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ارجنٹینا نے 1978 اور 1986 میں عالمی کپ جیتا تھا، جبکہ فرانس نے 1998 اور 2018 میں خطاب حاصل کیا تھا۔ آج تیسرے مقام کے پلے آف میں کروشیا اور مراکش کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 پر شروع ہوگا۔ جموں کشمیر پولیس کی طرف سے سوک ایکشن پروگرام کے تحت کلگام میں ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ضلع بھر کی 16 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں SDRF اور DPO کی ٹیمیں فائنل تک پہنچی۔ آج کھیلے گئے فائنل مقابلے میں DPO کی ٹیم نے SDRF کی ٹیم کو 3 وکٹوں سے ہرایا۔ DPO کے رمیز احمد نے 4 وکٹ لیے اور انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین اور SSP کلگام GV سندیپ چکرورتی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ٹورنامنٹ میں بہتر کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو ایوارڈ اور اسناد سے نوازا گیا۔ وادی کشمیر اور لداخ خطے میں سردی کی لہر جاری ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں دن میں دھوپ اور رات کے دوران مطلع صاف رہنے کی وجہ سے کم درجہ حرارت لگاتار نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں گزشتہ رات اب تک کے موسم کی سب سے سرد ترین رات درج کی گئی، جب درجہ حرارت -3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید کم ہونے کا امکان ہے اور رواں سیزن میں اب تک رات کا درجہ حرارت معمول سے کم ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمے کے مطابق پہلگام، گلمرگ اور قاضی گڈ میں بھی راتیں سرد سے سردتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے کپواڑہ میں بھی شدید سرد لہر جاری ہے۔ دوسری جانب جموں خطے میں دن کا درجہ حرارت نارمل سے زیادہ درج کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایک بلیٹن ختم ہو چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ADD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔